अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज चूँकि इतवार है, संडे हैं, और हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हर संडे को, हर इतवार को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल किए जाएंगे, इंशाअल्लाह हम उसके जवाबात आपको संडे को एक वीडियो बनाकर देंगे। तो जो भी सवालात पिछले वीडियो में किए गए, उसके जवाबात अब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं, तो सबके जवाब तो नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने 10 सवालात उसमें से सिलेक्ट किए हैं जिसका जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो हम पहले ही आपसे माफ़ी चाहते हैं। और इन सवालों के जवाब में सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसने सवाल किया है उसको ही सीखने को मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको और सवालात करने हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें, हम इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला सवाल है फैज़ान साहब का। वो कहते हैं कि क्या जन्नत में रिश्तेदार से मुलाकात होगी, रिश्तेदार से मिलने का मौका मिलेगा? तो फैज़ान साहब को मैं जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, जन्नत नाम ही हर ख्वाहिश के पूरा होने का है। वहां पर दिल में बात आएगी और वो चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी। तो इंशाअल्लाह सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त अहबाब जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे, आपसे मिलाया जाएगा। भले वो अमाल में आपसे कम होंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश के बिना पर और आपकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको उनसे मिला देंगे। लेकिन फिक्र अब इस वक्त ज़्यादा ये करनी चाहिए कि उस हसीन जन्नत में हम जाएं कैसे। उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अमाल करने की ज़रूरत है, अल्लाह रसूल की इत्तिबा करने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र पहले जन्नत में जाने की हम करें। दूसरा सवाल है नवेद साहब का। वो कहते हैं कि क्या टी शर्ट, ये कुछ दीनी सवाल है, हम पहले वो ले रहे हैं। क्या टी शर्ट या हाफ आस्तीन वाली कमीज़ में नमाज हो जाती है? यानी जो इतनी आस्तीन जिनकी होती है, जैसे टी शर्ट वगैरह होते हैं या जुब्बे वगैरह होते हैं, तो यहाँ तक वो होते हैं, कुछ यहाँ तक होते हैं, तो क्या उस पर नमाज हो जाती है? तो देखिए, अगर ये इस तरह के कपड़े हैं, जैसे कमीज़ इस तरह के हैं, तो उसको नमाज में मोड़ने से मना किया गया है हदीस में। लेकिन अगर कपड़े की साख्त ही अगर ऐसी है कि वो हाफ आस्तीन है, जैसे टी शर्ट या थोड़ा सा उससे ऊपर जैसे जुब्बा वगैरह होते हैं, तो अगर कपड़े की बनावट ही अगर ऐसी है तो कोई हरज नहीं है, उसमें नमाज हो जाएगी। तीसरा सवाल है नौशाद साहब का। वो पूछते हैं कि क्या खुदकुशी करने वालों यानी सुसाइड करने वालों का नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है, पढ़ना या पढ़ाना? तो नौशाद साहब, खुदकुशी करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, अगर वो ईमान वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा गो है, तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक सवाल और है। वो कहते हैं कि मोहम्मद वसीम, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरा महर अभी तक उधार है, तो कैसे अदा करूं? क्या उसके लिए कोई दावत का एहतमाम करना पड़ेगा, कोई देग वगैरह चढ़ानी पड़ेगी, या कैसे? परेशान हूँ, आप बताएं। बहुत से लोगों से पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया। मोहम्मद वसीम साहब, कर्ज़ देने के लिए, यानी जो आप पर कर्ज़ है, महर आप पर कर्ज़ है, और उसको देने के लिए दावत की क्या ज़रूरत है? अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि आप कर्ज़ लौटाते वक्त दावत करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कर्ज़ देंगे। तो बीवी का महर चूँकि आप पर उधार है, कर्ज़ है, आप उसको दे दीजिए, बात ख़त्म हो गई। कोई दावत और कोई देग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये चौथा सवाल है असलम हुसैन साहब का, यानी आईडी असलम हुसैन के नाम से है।
تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انجم ہے, بہن ہے شاید کوئی, وہ کہتی ہے کہ میرا نام انجم ہے اور میرے شوہر کا نام مجید ہے. اب چونکہ یہ کمنٹ باکس سب کے لیے کھلا رہتا ہے, عام ہے, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے, تو انہوں نے کوئی سوال رازدارانہ مجھ سے نہیں کیا ہے, اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے نام کے ساتھ سوال لکھا ہے, وہ کمنٹ باکس میں سب دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے, میں شاید نام لکھنا بھول گیا, کوئی بہن ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے اور میں یعنی سسرال میں رہی بھی, لیکن وہاں ساس سسر اور نندے اور جو بھی میرے شوہر کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے مجھے مینٹلی بہت ٹارچر کیا, جسمانی طور پر بھی مجھے ٹارچر کیا. اب میں 2 سال سے اپنے مائکے میں ہوں, میں جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, لیکن الگ. میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا ہے کہ الگ لے کر اگر آپ رہیں گے, الگ گھر, کیونکہ ہمارا ایک بچہ بھی ہے, تو اگر آپ الگ لے کر رہتے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ نہیں رہ سکتا, چاہے تمہیں طلاق دینی پڑ جائے, لیکن میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا. میں کیا کروں, بہت پریشان ہوں, آپ جواب دیں. تو دیکھیے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ الگ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے, تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے الگ لے کر رہے. اسے زبردستی وہ وہاں نہیں رکھ سکتا جہاں اس کا جینا دوبھر ہو جائے. یا تو پھر اگر واقعی میں بیوی کی جو شکایت ہے وہ درست ہے اور وہ اگر آپ کی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں, تو اس ظلم کو روکنا شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھائے اور اپنی بہنوں کو سمجھائے, یا گھر میں جو بھی ہے ان کو سمجھائے کہ آپ ظلم نہ کریں. لیکن اگر وہ ظلم بند نہیں ہوتا یا آپ کے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر الگ رہے. اگر آپ صرف الگ رہنے کی وجہ سے اگر آپ بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بیوی بچوں کو, تو کل اللہ کے یہاں آپ کی پوچھ ہوگی اور دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی. اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ماں باپ کا بھی خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ آپ الگ ہو گئے تو آپ نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں, بلکہ آپ کو دونوں گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. یہ آپ کا یعنی آپ پر ضروری ہے, آپ کا فرض ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ماں باپ بھی اور یہ بھی کیسے سنبھالیں گے. تو دیکھو, اگر دوسری شادی کرنے والے 2 گھر سنبھالتے ہیں, 3 شادی کرنے والے 3 گھر سنبھالتے ہیں اور ماں باپ کو بھی سنبھالتے ہیں. اگر اسی شوہر کو کہا جائے کہ دوسری شادی اگر آپ کریں گے تو الگ لے کر رہیں گے, تو وہ تیار ہو جائیں گا, لیکن ماں باپ کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کرے, بلکہ آپ ان کے ساتھ آپ یعنی بیوی کا اگر ڈیمانڈ ہے تو آپ ان کو الگ لے کر رہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ میں الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوں. یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے, چونکہ فرنٹ کیمرے سے یعنی سامنے کے کیمرے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہاتھ الٹا نظر آتا ہے, حالانکہ یہ ہاتھ سیدھا ہے. تو آپ بدگمان نہ ہو, میں نے سیدھے ہاتھ سے ہی پانی پیا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ 5-6 سوال ایک جیسے ہی ہے, میں شارٹ کٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک ہی مدعا ہے, اس لیے میں نے ایک ساتھ اس کو لے لیا ہے اور ایک ساتھ ہی اس کا جواب دوں گا. پہلا سوال ہے اذان آصف کا. کوئی بہن ہے, وہ یعنی آئی ڈی اذان آصف کے نام سے ہے, وہ کوئی بہن ہے, وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, بہت شکریہ. میں نے کئی بار آپ کو کمنٹ کیا لیکن نو رپلائی, معافی چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سسرال سے بہت پریشان ہوں, میرے ہسبینڈ اور میرے بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے, میری ساس نندوں سے بہت بیزار ہو گئی ہوں, شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں, 2 بچے بھی ہیں. دوسرا سوال ہے, آئی ڈی ہے اسما کلاگیر. وہ کہتی ہیں کہ سسرال کے ڈر اور ٹینشن کی وجہ سے میری زندگی مشکل ہو گئی ہے, میرے لیے دعا بھی کرے اور کچھ ایسا بولے کہ میری ہمت بڑھے. اگلا سوال ہے انجم سیدہ ماریا, یہ آئی ڈی ہے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں, میرے شوہر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دیتے ہیں, کوئی راستہ بتائے اور رپلائی ضرور کرے. اگلا سوال ہے زاہد خان کی آئی ڈی سے.
میری بیوی بہت زیادہ زبان لڑاتی ہے, کہنا نہیں مانتی. اس نے ماں باپ بہنوں سے دور کر دیا ہے. میں بے پناہ محبت کرتا ہوں, کھونا نہیں چاہتا, مجھے کوئی طریقہ بتائے. آخری سوال ہے حذیفہ رفیق, وہ یعنی یہ آئی ڈی کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کلکتہ سے ہوں, میری شادی اتر پردیش میں ہوئی, شادی کو 5 سال ہو گئے, ایک 4 سال کا بیٹا بھی ہے. ساس نندے سسرال میں بہت تنگ کرتی ہے, جینا مشکل کر دیا ہے, شوہر کو سب پتہ ہے لیکن کہتا ہے کہ میں الگ نہیں رہ سکتا. میں نے ابھی جواب دیا اس کا. میں مائکے میں رہتی ہوں, فون پر شوہر سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ الگ رکھنے کو تیار نہیں ہے, میں سکون سے الگ رہنا چاہتی ہوں, آپ کچھ مسئلے کا حل بتائیں. اور آخری سوال ہے محمد اشفاق آئی ڈی سے, میری بیوی مجھ سے زیادہ کماتی ہے اس لیے میرا کہا نہیں سنتی. کیا جو بیوی زیادہ کماتی ہے وہ شوہر کا نہیں سنتی؟ میری بیوی کو آپ کچھ سمجھائے. بہرحال یہ سارے سوال ایک جیسے ہی ہیں اور ایسے مسائل میں بہت سن چکا ہوں اور بلکہ سنتا رہتا ہوں. دیکھیے, شادی والی رات دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ دونوں نے ایک نئی زندگی وہ شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کا ہم سفر مل جاتا ہے اور دونوں ہی آگے خوشگوار ازدواجی یعنی شادی شدہ زندگی کے لیے پر امید ہوتے ہیں. لیکن شادی کے کچھ وقت کے بعد ہی اکثر و بیشتر میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ خوبصورت ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی جو ہم نے سوچی تھی وہ محض ہماری سوچ تھی, ایک غلط فہمی تھی, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. سال 6 مہینے میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جتنی بھی ہم نے سوچے تھے کہ شادی شدہ زندگی ہماری جنت کی طرح ہوگی, ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب یعنی جو ہم نے سنا تھا, جو ہم نے سوچا تھا, وہ سب ایک ڈرامہ تھا, ایک خواب تھا. دونوں میاں بیوی کی سوچ اور ان کا ذہن اس وجہ سے ایسا بن جاتا ہے کیونکہ شوہر اپنی انا, اپنی اکڑ اور اپنی طبیعت پر قائم رہتا ہے, اس کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے. شادی کے بعد پتہ نہیں مرد کے اندر ایک الگ ہی مردانگی, الگ ہی اپنا طاقتور سمجھنے لگتا ہے اور بیوی کو غلام سمجھنے لگتا ہے اور ساری مردانگی وہ بیوی پر آزمانا چاہتا ہے. بھلے باہر اس کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہ ہو لیکن گھر میں آنے کے بعد وہ عجیب ہی ذل الہی اور بادشاہ سلامت بن جاتا ہے. اور بیوی وہ کہتی ہے کہ اس کا ذہن ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں تو آج کی عورت ہوں, میں کوئی مظلوم یا ابلا ناری نہیں ہوں, میں کیوں شوہر کا غصہ اور باتیں برداشت کروں, میں تو شوہر کے منہ پر جواب دے دوں, اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی. اس طرح میاں بیوی کی خوبصورت اور شادی شدہ زندگی کا خواب بس خواب ہی رہ جاتا ہے. پھر ان کا ذہن ایسا بننے لگتا ہے کہ وہ جو شادی شدہ زندگی, وہ جو ازدواجی زندگی, وہ صرف قصے, کہانیوں, ڈراموں, فلموں اور سیریلز میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے. تو پھر خوبصورت ازدواجی زندگی اور شادی شدہ زندگی کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے ملے گی؟ جناب میں آپ کو بتاؤں, خوبصورت ازدواجی اور شادی شدہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کے دل کی بات کو جان لے, ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون وہ محسوس کرے. ایک کو ذرا سی تکلیف پہنچے تو دوسرا تڑپ اٹھے, ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی نیندیں اڑ جائے, ایک کا دل اداس ہو تو دوسرا غم زدہ ہو جائے, ایک کو بھوک نہ لگے تو دوسرے کی بھی بھوک مر جائے. اسے کہتے ہیں خوبصورت ازدواجی شادی شدہ زندگی, اسے کہتے ہیں میاں بیوی, مثالی میاں بیوی. اور یہ مشکل نہیں ہے, بس دل کے اندر احساس ہونا بے حد ضروری ہے. بیوی اگر اداس بیٹھی ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھو, اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لو, اس کے پیشانی پر بوسہ دو. دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا تمہارا کام, یہ چھوٹا سا عمل بیوی کے آدھے غم کو دور کر دے گا. ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں نا, 1 وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھا لیں. جہاں ہم 10 نوالے کھاتے ہیں وہاں 1 نوالا اپنے ہاتھوں سے بیوی کو کھلا دیں.
فارغ بیٹھے ہیں تو کچن میں اگر بیوی کام کر رہی ہو تو اس کا ہاتھ بٹا دے. بیوی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ احساس بیوی کا شوہر سے تعلق مضبوط بنائے گا. اسی طرح گھر کے کام کرتی ہوئی بیوی کو دو جملے تعریف کے کہہ دے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر دے، اس کے کھانے کی تعریف کر دے، اس کے ڈریس کی تعریف کر دے. آپ کو پتا ہے، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ مرد باہر والوں کی تعریف سننے کے لیے ترستا ہے، لیکن بیوی شوہر سے تعریف سننے کے لیے ترستی ہے. اور تعریف بیوی کا حق بنتا ہے، یعنی تعریف کرنا بیوی کا حق ہے، یعنی شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کی تعریف کرے. کیونکہ بیوی ایسے بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے جو شریعت نے اس پر فرض بھی نہیں کیے ہیں، جو اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی محبت میں کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، سیکریفائس کرتی ہے. اس لیے تعریف اس کا حق بنتا ہے. اسی طرح میں اپنی خواتین اور اپنی بہنوں سے بھی یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے. شریعت نے اسے مجازی خدا قرار دیا ہے. شوہر کی عزت، اس کا ادب، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری آپ پر فرض ہے. شوہر کی لائی ہوئی چیزوں میں نقص نہ نکالے، عیب نہ نکالے، بلکہ اس کی تعریف کرے. شوہر کی صحت، اس کی طبیعت، اس کی تھکاوٹ کا خاص خیال رکھے. شوہر کو ہر اعتبار سے راحت اور سکون پہنچایا جائے. اپنے شوہر کو اپنی جنت سمجھے. شام کو شوہر جب گھر پر آنے کا وقت ہو تو اپنے آپ کو وہ سجا لے، سوار لیا کرے. پانی لے کر اس کے پاس پہنچے، بیٹھ کر اس سے تھوڑی دل لگی کی باتیں کی جائے. شوہر کی ضرورت و خواہشات کا خاص خیال رکھے. مطلب تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت اعمال کرنے پڑتے ہیں، خوبصورت کام کرنے پڑتے ہیں. جن میاں بیوی کی یہ سوچ ہے کہ خوبصورت شادی شدہ زندگی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے اس کو بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے کبھی خوبصورت اعمال اور خوبصورت کام اور خوبصورت کوششیں کی ہی نہیں ہوتی ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب فلموں میں اور ڈراموں میں اور سیریل میں ہی ہوتا ہے. اگر ایک نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی پر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ازدواجی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اور آنے والی یعنی قیامت تک آنے والے میاں بیوی کے لیے وہ ایک نمونہ اور ایک مثال چھوڑ کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کیا کرتے تھے. اکثر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کیا کرتے تھے. اپنی بیوی سے اظہار محبت کیا کرتے تھے، دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، خوبصورت کام اور خوبصورت اعمال کیا کرتے تھے. پانی کے لیے پیالے کو وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں بیوی نے ہونٹ لگائے ہوتے تھے. بیوی کی نہ صرف صحت اور طبیعت کا خیال رکھتے تھے بلکہ ان کی تفریح اور ان کے انٹرٹینمنٹ کا بھی پورا خیال رکھتے تھے. کھیل میں بیوی کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے اور خواتین کو گھر بلا لیا کرتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہر اعتبار سے بیوی کی تعریف اور اس کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بھی اور ہماری آنے والی نسلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں. ذرا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا گہرا تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ تھا. اور وہ بیویاں جو تمام امت کی مائیں تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تکلیف میں ہوتے تو خود پر نیند حرام کر لیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی بات پتھر کی لکیر مانا کرتی تھی. ان کے آرام اور سکون کے واسطے جتن کیا کرتی تھی. ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور سکون پہنچایا کرتی تھی. لہٰذا یہ کوئی فلمی اور ڈرامائی گفتگو اور باتیں نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور پریکٹیکل لائف ہے، جس سے ہمیں ایک واضح پیغام اور میسج ملتا ہے کہ عزت، احساس، پیار، قربانی
میاں بیوی کے رشتوں کو خوبصورت اور مضبوط بناتا ہے، جبکہ انا، تکبر، گھمنڈ اور عدم برداشت یعنی برداشت نہ کرنا رشتوں کو تباہ کرتا ہے، رشتوں کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں جتنی بھی اس طرح کے چاہے میاں بیوی کے جو بھی تعلقات سے جو بھی سوال اور مسائل آتے ہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے اپنی ازدواجی اور شادی شدہ زندگی کو جنت بنانے کا۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انشاءاللہ کسی اور کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس پر عمل کریں، پورے گھر میں اور پورے خاندان میں بہار آ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ سارے سوالوں کا جواب اس طرح دے دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جو گھریلو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی اگر ایسے سوالات آتے ہیں تو میں الگ سے جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن چونکہ ابھی بات سے بات نکل گئی تو بات لمبی ہو گئی۔ اگر میں الگ الگ سب کے جواب دوں گا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے سوالات آتے رہیں گے، کیونکہ ایسے ہی سوالات زیادہ آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو الگ الگ سوال کے الگ الگ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔